बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज कानून शहादत आर्डर के एक इंतहाई अहम टॉपिक एडमिशन्स पर डिस्कशन का आगाज़ कर रहे हैं। एडमिशन्स के बारे में ला कानून शहादत आर्डर के आर्टिकल 30 से 37 तक प्रोवाइड किया गया है। आर्टिकल 30 में डेफिनेशन है, फिर आर्टिकल 31 से 33 तक उन अफराद के बारे में बताया गया है कि जिन अफराद के एडमिशन्स जो हैं वो रेलिवेंट होंगे, और 34 से 37 तक आर्टिकल हैं वो हालात बयान करते हैं कि जिन हालात में उन अफराद के एडमिशन्स जो हैं वो एडमिसिबल होंगे एविडेंस में, या किस शख्स का एडमिशन उसके अपने खिलाफ एडमिशन होगा और किसका किसी दूसरे के खिलाफ भी इस्तेमाल हो सकेगा या उसके अपने हक में इस्तेमाल हो सकेगा। तो आगाज करते हैं। आर्टिकल 30 को अच्छी तरह देख के हम एडमिशन के डेफिनेशन और उसके तमाम पहलुओं पर नज़र डाल लेंगे ताकि बाद में आने वाले आर्टिकल्स को समझने में हमें आसानी हो। आर्टिकल 30 में एडमिशन की डेफिनेशन दी गई है। एडमिशन डिफाइंड: एन एडमिशन इज अ स्टेटमेंट oral or documentary which suggests any inference as to any fact in issue or relevant fact। इसको अब हम अपनी मदर टंग में उर्दू में इसकी ट्रांसलेशन देख लेते हैं कि एडमिशन एक ऐसा बयान होता है जो किसी ऐसे इन्फ्रेंस या ऐसे पहलू की तरफ इशारा करता है, सजेस्ट करता है कि जो फैक्ट इन इशू या रेलेवेंट फैक्ट से रिलेटेड हो और उसके बारे में कोई तासर कायम किया जा सकता हो, उस इन्फ्रेंस लिया जा सकता हो। अब ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी के मुताबिक जो एडमिशन की डेफिनेशन है वो ये है कि एनी स्टेटमेंट और असर्शन मेड बाय एनी पार्टी टू अ केस एंड offered against that party and acknowledgement that facts are true। इसके मुताबिक भी यही है कि एक फरीक मुकदमा की ऐसा बयान जो उसने दिया हो और बाद दौरान मुकदमा उसी फरीक के खिलाफ वो ऑफर किया जाए या उसकी तरफ से कोई एक्नॉलेजमेंट हो जो फरीक मुकदमा उसी के खिलाफ पेश की जाए जिसने किसी साबका मौका पर वो बयान दिया। अब डियर व्यूअर्स, अदालती कार्रवाई में एडमिशन की बहुत ज्यादा अहमियत है। किसी भी फरीक के पास अदालत में अपने मौक़िफ़ को साबित करने के लिए दो तरीके होते हैं। एक तो ये कि अपने गवाहान पेश करके, शहादत पेश करके वो अपने मुखालिफ फरीक के खिलाफ मुकदमा साबित करे कि जी मेरे मौक़िफ़ की तईद में मेरे ये गवाहान हैं, इनकी गवाहान की शहादत पर इन्हिसार करके मेरे हक में फैसला दिया जाए। दूसरा तरीका ये होता है कि वो कहे कि मेरा ये मौक़िफ़ साबका किसी मौका पर वो शख्स जिसके खिलाफ मैंने केस किया हुआ है वो भी तस्लीम कर चुका है और ये सबूत पेश करता हूं मैं कि ये उसने बयान किया था, स्टेटमेंट दी थी ओरल और डॉक्यूमेंट्री कि जी वो मेरे मौक़िफ़ को तस्लीम करता है। तो अगर ये बाद वाला तरीका अगर अदालत के रूबरू सही तरह साबित शुदा शक्ल में सामने आ जाए कि किसी फरीक मुकदमा ने जो मौक़िफ़ केस में इख्तियार किया है उससे पहले वो उस मौक़िफ़ के खिलाफ और अपने मुखालिफ फरीक के मौक़िफ़ के हक में कोई बात तस्लीम कर चुका है, एडमिट कर चुका है या एडमिशन कर चुका है, तो फिर अदालत के पास एक बड़ा स्ट्रांग पॉइंट होता है उस फरीक के खिलाफ कि जो एडमिशन कर चुका हो दूसरे फरीक की बात का, और अदालत का काम काफी हद तक आसान हो जाता है। एडमिशन दो तरह के होते हैं, एक को कहते हैं जुडिशियल एडमिशन और दूसरा है एक्स्ट्रा जुडिशियल एडमिशन, यानी कि अदालती एडमिशन, ऐसा एडमिशन जो किसी फरीक मुकदमा ने उसी मुकदमा में किया हो जिसकी में अदालत ट्रायल कर रही है, तो वो केस जो होगा वो जुडिशियल एडमिशन का केस होगा। और ये किस तरह होता है कि एक फरीक जो है वो मुकदमा दायर करता है कि मैंने ये प्रॉपर्टी लेनी है दूसरे फरीक से या इतने पैसे लेने हैं, 1 लाख रुपया मैंने लेना है दूसरे फरीक से, वो उसके ऊपर केस करता है। कोर्ट में जो जवाब देता है उसमें आके दूसरा फरीक कहता है कि हाँ जी वाकई ये प्रॉपर्टी मैंने देनी है इसकी जिसने मुझ पर केस किया है, या वो पोर्शन उसके क्लेम का
ایڈمٹ کرتا ہے اور ایڈمیشن کرتا ہے اس کے بارے میں. کوئی شخص کہتا ہے کہ جی میں نے اس شخص سے 1 لاکھ روپے لینے ہیں, وہ دلوائے جائیں. وہ کہتا ہے کہ جی میں نے 1 لاکھ روپے نہیں, میں نے اس کے 50,000 روپے دینے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ اس نے جوڈیشلی عدالت میں ایک پورشن ایڈمٹ کیا. یہ جو تسلیم ہوگا اس کو جوڈیشل ایڈمیشن کہیں گے. یہ بات واضح اسی سٹیج پہ کر دینی چاہیے کہ جو آرٹیکل 30 سے آرٹیکل 37 تک قانون شہادت آرڈر میں ایڈمیشن کے بارے میں سارا لا بتایا گیا ہے, اس کا جوڈیشل ایڈمیشن سے کوئی تعلق نہیں ہے. جوڈیشل ایڈمیشن کے بارے میں سول پروسیجر کوڈ میں بھی اور کرمنل پروسیجر کوڈ میں بھی دفعات دے دی گئی ہیں کہ جب جوڈیشل ایڈمیشن ہو جائے گا تو پھر عدالت اس کے مطابق اسی وقت اس حد تک فیصلہ کر دے گی. ضابطہ دیوانی میں یا سول پروسیجر کوڈ میں آرڈر 8 رولز 3, 4 اور 5 ہیں جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص دعویٰ کرے گا اور اس میں جو وہ موقف لے گا, جو وہ کلیم کرے گا, مدعا لے یا ڈیفینڈنٹ اس کا اسپیسیفکلی ڈینائل کرے گا, اور اگر وہ ڈینائل نہیں کرے گا تو اس کو سمجھا جائے گا کہ اس پورشن کی حد تک اس نے اس کا کلیم ایڈمٹ کر لیا ہے. اسی طرح آرڈر 10 رول 1 میں بھی ہے کہ پہلی سماعت پر عدالت کسی بھی فریق سے پوچھ سکتی ہے کہ وہ اس دوسرے فریق کا موقف تسلیم کر رہا ہے یا نہیں کر رہا, اور اس میں بھی اگر ایڈمیشن آ جائے تو پھر بھی عدالت اس پہ فوراً فیصلہ کر سکتی ہے. اسی طرح آرڈر 12 رول 4 میں پارٹیز جو ہیں وہ ایک دوسرے کو نوٹس ٹو ایڈمٹ دے سکتی ہیں فیکٹس کے بارے میں جو فیکچول ایلیگیشن ہوں کہ یہ فیکٹ ہم الیج کر رہے ہیں, آپ کورٹ کو تحریری طور پہ ابھی بتائیں کہ آپ اس کو ایڈمٹ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. اگر وہ ایڈمٹ نہ کریں یا اس کا کوئی بھی جواب نہ دیں تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اگر بعد میں وہ ثابت ہو جائے تو اس کے ایکسپینس جو ہیں پھر کورٹ اس شخص پہ ڈالتی ہے جس نے بر وقت کورٹ کا ٹائم سیو نہیں کیا اور غلط طور پہ ایڈمٹ کرنے سے انکار کیا. اور بھی کچھ پروویژنز ہیں. اسی طرح ضابطہ فوجداری یا کرمنل پروسیجر کوڈ میں جب کسی شخص کے خلاف کسی جرم کا فرض جرم مرتب کیا جاتا ہے یا چارج فریم کیا جاتا ہے تو 251 سب سیکشن 3, 255 سب سیکشن 2, 243, 263 جی اور 271 یہ مختلف کیٹیگریز کے اوفینسز میں اگر فرض جرم مرتب ہوتے وقت وہ ایڈمٹ کر لیتا ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ اس نے گلٹی پلیڈ کر لیا ہے, اور اس کو اس کی پلی آف گلٹ کے اوپر کورٹ کی ثوابدید ہے کہ اسی وقت وہ سزا دے سکتی ہے. تو اس لیے جوڈیشل ایڈمیشن یا جوڈیشل کنفیشن ایسی دونوں چیزیں جو ہیں وہ قانون شہادت آرڈر نہیں ڈیل کرتا. ان کو قانون شہادت آرڈر کا آرٹیکل 30 سے 37 تک ایکسٹرا جوڈیشل ایڈمیشن کو ڈیل کرتا ہے. اور ایکسٹرا جوڈیشل ایڈمیشن کیا ہے؟ ایکسٹرا جوڈیشل ایڈمیشن فیکٹس کے متعلق یا حقائق کے متعلق ایسا بیان جو کسی فریق مقدمہ نے اس مقدمہ کے دائر ہونے سے پہلے دیا ہو, جس کا فیصلہ اب ہونا ہے اس مقدمہ کے ٹرائل میں, تو اس مقدمہ میں جو اس کا موقف ہے اس سے متضاد اس نے پہلے کوئی بیان دیا ہو تو وہ جو ہے ایکسٹرا جوڈیشل ایڈمیشن ہوگا, کیونکہ جس جوڈیشل پروسیڈنگ میں وہ کاروائی ہو رہی ہے وہ بیان اس سے قبل کا ہے, اس سے پہلے کا ہے. اس لیے اس کو غیر عدالتی یا ایکسٹرا جوڈیشل ایڈمیشن کہیں گے. اس ایڈمیشن کی حیثیت بھی شہادت جیسی ہوتی ہے اور عدالت فیکٹ ان ایشو میں اس فریق کے موقف کی سچائی کا اسے بہتر طور پر اندازہ کر سکتی ہے. اب ڈیئر ویورز, ایکسٹرا جوڈیشل ایڈمیشن بھی 2 طرح کے ہوتے ہیں. پہلی قسم ڈائریکٹ یا ایکسپریس ایکسٹرا جوڈیشل کنفیشن ہے اور دوسری ہے انڈائریکٹ ایڈمیشن. ڈیئر ویورز, ایکسپریس یا ڈائریکٹ ایکسٹرا جوڈیشل ایڈمیشن جو ہے یہ ایک ایسی قسم ہے جس میں کوئی فریق مقدمہ کا ایسا بیان جو مینو ان فیکٹ ان ایشو یا ریلیونٹ فیکٹ کا مکمل تسلیم ہو اور واضح تسلیم ہو, اسی لیے اس کو ڈائریکٹ یا ایکسپریس ایڈمیشن کہتے ہیں. اس کی جو وضاحت ہے وہ اس مثال سے ہو جائے گی کہ ایک شخص اے ایک کیس دائر کرتا ہے دوسرے شخص بی کے خلاف کہ بی اسے ہرجانہ
ادا کرے اس بنا کے اوپر کہ اس نے فلاں موقع پر فلاں ڈیٹ کو سرے عام یا پبلکلی اس کے اوپر جھوٹا الزام لگایا تھا. اب اس کیس میں اے جو ہے وہ ایک دیگر شخص سی کی شہادت پیش کرتا ہے کہ بی نے سی کو یہ دعویٰ دائر کرنے سے قبل کہا تھا کہ میں نے اے کو پبلکلی جھوٹا الزام لگا کر بے عزت کیا ہے. اب سی اگر یہ بیان دے کہ یہ جو اے نے بی پر دعویٰ کیا ہے کہ ہرجانہ مجھے دو اس بات کا کہ تم نے پبلکلی میرے اوپر جھوٹا الزام عائد کیا، اور اس بارے میں سی کی شہادت آ جائے کہ ہاں جی بی نے میرے پاس یہ ایڈمٹ کیا تھا، تسلیم کیا تھا کہ میں نے اس کو جھوٹا الزام لگا کر بے عزت کیا، تو یہ ڈائریکٹ اور ایکسپریس ایڈمیشن ہوگا بی کا سی کے پاس، اور سی اس کی شہادت دے گا، تو یہ ایڈمیشن کی شہادت جو ہے یہ قابل نثار ہوگی. اب انڈائریکٹ ایڈمیشن کی مثال یہ ہے کہ اسی مثال میں اگر سی یہ شہادت دے کورٹ میں کہ بی نے بیان دیا تھا میرے ساتھ بات کی تھی کہ میں اے سے کہہ رہا ہوں کہ میرے سے کچھ پیسے لے لو، لیکن میرے خلاف عدالت میں جھوٹا الزام لگانے کی بنا پر ہرجانے کا کیس دائر نہ کرو، عدالت سے باہر میرے سے پیسے لے لو. تو یہ وہ ڈائریکٹلی تو نہیں کہہ رہا کہ میں نے اے کے اوپر جھوٹا الزام لگا کر اس کو پبلکلی انسلٹ کرنے کی کوشش کی تھی یا کیا تھا، لیکن وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ پیسے لے لو میرے سے لیکن کیس نہ کرو. یہ اگرچہ ایکسپریس یا ڈائریکٹ ایڈمیشن نہیں ہے، لیکن یہ اس کی اہمیت بھی اس سے کم نہیں ہوتی، اور یہ بھی واضح طور پہ سجیسٹ کر رہا ہے، اور اس سے یہ واضح انفرنس لیا جا سکتا ہے کہ یہ اس نے انسلٹ کی تھی، اسی لیے اب وہ پیسے دے کر کورٹ کا سامنا کرنے سے اوائڈ کرنا چاہ رہا ہے. اب ڈیئر ویورز، فارم آف ایڈمیشن کہ ایڈمیشن کی کس طرح کی چیز جو ہے وہ ایڈمیشن ہوگی، یہ بھی ہمیں آرٹیکل 30 قانون شہادت آرڈر کی لینگویج سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ یہ ایسا ایک بیان ہونا چاہیے جس کے بارے میں آرٹیکل 30 نے کہا ہے کہ an admission is a statement oral or documentary. اس کو سٹیٹمنٹ ہونا چاہیے کوئی، چاہے وہ زبانی ہو یا ڈاکومنٹری شکل میں ہو، اور اس سے انفرنس آگے پھر کورٹ نے لینا ہے کہ اس سے انفرنس بھی بنتا ہو کسی پارٹی کے خلاف. اس کے علاوہ اور کسی قسم کی کوئی شرط جو ہے فارم آف ایڈمیشن پہ آرٹیکل 30 جو ہے وہ اپلائی نہیں کر رہا، کوئی پری کنڈیشن نہیں امپوز کر رہا. یہ بیان کے کسی خاص الفاظ یا کسی پیٹرن یا کسی فارم کی کوئی اسپیسیفیکیشن نہیں ہے کہ اس طرح کے الفاظ ہوں تو ایڈمیشن ہوگا. الفاظ بیان کیے جائیں گے اور کورٹ کیس کے حالات کے مطابق اس سے فیصلہ کرے گی کہ یہ جو ہے وہ اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ ایڈمیشن ہے کہ نہیں ہے. اب ڈیئر ویورز، ان ایڈمیشنز کی بے شمار مثالیں ہیں، لیکن ان میں سے چند ایک جو بیسکس مہیا کرتی ہیں کہ کس طرح کی سٹیٹمنٹس جو ہیں یا کن پروسیڈنگ اور کن اوقات میں وقت میں کی گئے بیانات جو ہیں ان کی حیثیت جو ہے ایڈمیشن کی ہوگی، وہ ہم چند ایک مثالیں دیکھ لیتے ہیں. سابقہ دعویٰ میں پلیڈنگز کے دوران یا اپنی شہادت قلم بند کروانے کے دوران اگر کسی نے کوئی ایڈمیشن کیا ہوا ہے تو سبسیکوینٹ سوٹ میں وہ جو ہے وہ استعمال ہو سکے گا اور ریلیونٹ ہوگا. پھر اگر کسی شخص نے انکم ٹیکس ریٹرن اپنی فائل کی ہے اور اس میں اس نے ظاہر کیا ہوا ہے کہ میں نے اے سے 50,000 روپے قرض لیے ہوئے ہیں، تو اے اگر دعویٰ کرتا ہے اس کے خلاف ریکوری کا کہ میں نے اس سے 50,000 روپے لینے ہیں، تو اس کا جو ڈاکومنٹری ایڈمیشن ہے تو وہ اے جو ہے وہ اس شخص کے خلاف استعمال کر لے گا کہ دیکھیں یہ اس نے اپنی انکم ٹیکس ریٹرن میں بھی واضح کیا ہوا ہے کہ اس نے میرے سے قرضہ لیا ہوا ہے. پھر ڈیئر ویورز، خاموشی کا بھی بعض اوقات ایڈمیشن قرار دیا گیا ہے اور وہ ریلیونٹ ہے کہ اگر کسی فیکٹ کا ذکر کسی شخص کے سامنے جو بعد ازاں کسی کیس میں پارٹی بنا، اس فیکٹ کا ذکر اس کے سامنے کیا اور ان حالات میں اگر اس کی وہ لائبلٹی نہیں بنتی تھی تو اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ اس موقع پر خاموش رہنے کی بجائے اس کا انکار کرتا. تو اگر اس نے ایسا انکار نہیں کیا تو پھر بھی یہ انکار جو ہے نہ کرنا اس کے بعد اس کا ایڈمیشن کے طور پہ جو ہے
وہ استعمال ہو سکتا ہے۔ اب آرٹیکل 31 سے 33 تک دیکھتے ہیں ہم کہ کون کون سے لوگ ہیں جن کا بیان جو ہے وہ ایڈمیشن کا سٹیٹس لے سکے گا اور انحصار کیا جا سکے گا۔ آرٹیکل 31 میں بھی ایسے ہی اشخاص کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ اس کے 3 حصے ہیں، ہم ایک ایک حصہ پڑھ کے پھر اس کی تشریح کے بعد دوسرے حصے کی طرف آئیں گے۔ پہلا اس کا سب آرٹیکل، اسٹیٹمنٹ بائی اے پارٹی ٹو دا پروسیڈنگ or by an agent to any such party whom the court regards under the circumstances of the case as expressly or impliedly authorized by him to make them or admission۔ اب اس میں کون کون سے لوگ کور کیے گئے ہیں جو کریں گے؟ پہلا یہ ہے کہ پارٹی خود جو فریق مقدمہ ہے، وہ چاہے مدعی ہے یا چاہے مدعا علیہ ہے۔ دوسرا کہ ایک ایسا ایجنٹ جو اسی پارٹی کا ہو جو کہ اس کیس میں پارٹی ہے اور اس کو کورٹ اس پارٹی نے آتھورائز کیا ہو کسی سٹیٹمنٹ دینے کے لیے، اور اس آتھورائزڈ ایجنٹ کی حیثیت سے جس شخص نے وہ سٹیٹمنٹ دی ہوگی وہ ایجنٹ کا ایڈمیشن جو ہے وہ بھی اس پارٹی کے خلاف استعمال کیا جا سکے گا۔ لیکن ایجنٹ کی صورت میں شرط یہ ہے کہ عدالت مانے، یعنی کہ ریگارڈ کا جو ٹرانسلیشن ہے اس میں اس کا ہے کہ اس کو تسلیم کرتی ہے، عدالت مانتی ہے کہ کس کے کیس کے حالات کے مطابق ایجنٹ کو پارٹی نے ایڈمیشن یعنی تسلیمی بیان دینے کا واضح، ایکسپریس یا امپلائڈ اختیار دیا ہے۔ اب اس میں ٹو میک دیم کے الفاظ، ٹو میک دیم سے مراد ایڈمیشن میک کرنے کے الفاظ ایڈمیشن کرنے کے اختیار کی طرف اشارہ کرتے ہیں، یعنی اگر کسی پارٹی نے جنرلی سوٹ کو ڈیفینڈ کرنے کا، مقدمے کو ڈیفینڈ کرنے کا اختیار دیا تھا تو اس میں یہ اختیار شامل نہیں ہوگا کہ ایڈمیشن بھی کرنے کا اختیار اس کو دیا گیا ہے۔ اس کو واضح طور پر ایکسپریسلی یا امپلائڈلی یہ کہنا ہوگا کہ ہاں تم ایڈمیشن کرنے کے بھی مجاز ہو، تو پھر ایسا کیا گیا ایجنٹ کا ایڈمیشن جو ہے وہ تسلیم کیا جا سکے گا اور بطور ایڈمیشن اس پارٹی کے خلاف پیش کیا جا سکے گا کیس کی پروسیڈنگ میں۔ دوسرا آرٹیکل سب آرٹیکل 231 کا ہے، اسٹیٹمنٹس میڈ بائی پارٹیز ٹو سوڈ ان ریپرزینٹیٹیو کریکٹر آر ناٹ ایڈمیشنز unless they were made while the party making them held that character۔ اب ڈیئر ویورز، ریپریزنٹیٹیو سوٹ کا اس میں یا ریپریزنٹیٹیو کریکٹر کا ذکر آیا ہے۔ ریپریزنٹیٹیو کریکٹر، ریپریزنٹیٹیو سوٹ کے سے ہی یہ ہے متعلقہ لفظ ہیں، اور سول پروسیجر کوڈ کے آرڈر 1 رول 8 کے تحت یہ ریپریزنٹیٹیو سوٹ جو ہیں وہ دائر ہوتے ہیں، اور وہ کیا ہیں اس کو اسی سٹیج پہ دیکھ لیتے ہیں تاکہ یہ جو آرٹیکل 31 سب آرٹیکل 2 ہے اس کو سمجھنے میں آسانی رہے۔ جہاں بہت سے لوگوں کا ایک ہی حق یا انٹرسٹ ہو تو عدالت اس بات کی اجازت دے سکتی ہے کہ ان تمام افراد کی طرف سے ایک یا ایک سے زیادہ افراد دعویٰ دائر کر لیں، یا اگر ایسے یکساں مفاد یا انٹرسٹ رکھنے والے زیادہ لوگوں پر کسی نے کیس کرنا ہے، یعنی ان لوگوں نے کیس میں ڈیفینڈنٹ یا مدعا علیہ بننا ہے، تو ان میں سے ایک یا ایک سے زیادہ افراد کو تمام مدعا علیہان کے بہاف پہ دعویٰ کو ڈیفینڈ کرنے کی اجازت کورٹ دے دیتی ہے۔ تو اس آرٹیکل 31 سب آرٹیکل 2 میں یہ کہا گیا ہے کہ ریپریزنٹیٹیو کے طور پہ ڈیفینڈ یا کیس فائل کرنے والے افراد کا ایڈمیشن جو ہے باقی کے افراد کے اوپر ایڈمیشن کے طور کے اوپر بائنڈنگ نہیں ہوگا تا وقتے کہ جب انہوں نے وہ ایڈمیشن والی سٹیٹمنٹ دی اس وقت وہ ان ہی افراد کے ریپریزنٹیٹیو کا کریکٹر پوزیس کرتے تھے، یعنی کہ اس وقت بھی وہ ان افراد کا ریپریزنٹیٹیو مقرر ہو چکے تھے اس پریویس پروسیڈنگ یا پریویس سٹیج کے اوپر بھی جب انہوں نے ایسا بیان دیا جو اب ان فریقین کے خلاف بطور ایڈمیشن پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آرٹیکل 31 سب آرٹیکل 2 یہ واضح کرتا ہے کہ ایسے افراد جو ریپریزنٹیٹیو سوٹ میں زیادہ افراد کی نمائندگی کر رہے ہیں
ان کا کوئی بیان ایڈمیشن کے قابل نہیں ہوگا تاوقت کہ ایسا بیان اس وقت دیا گیا ہو جب وہ بطور نمائندہ مقرر ہو چکے تھے اور اس کریکٹر یعنی حیثیت کے حامل ہونے کے بعد کوئی ایسا بیان دیا جو ایڈمیشن کا درجہ رکھتا ہے۔ اب ڈیئر ویورز ہے آرٹیکل 31 اور سب آرٹیکل 3۔ اب اس میں بیان کیا گیا ہے کہ تیسری قسم کے کون سے لوگ ہوں گے جن کا ایڈمیشن لیٹر آن پروو کیا جا سکے گا۔ اس کی بھی آگے 2 کلاسز ہیں۔ پہلا اے persons who have any propriety or pecuniary interest in the subject matter of proceedings and who make the statement in their character of persons so interested، اور دوسری وہ بعد میں ہے قسم، اس کا بعد میں دیکھتے ہیں، لیکن اس کا پہلے دیکھ لیں کہ ایسے افراد کا بیان بھی ایڈمیشن کے طور پر استعمال ہوگا جن کا مالکانہ یا مالی مفاد وابستہ ہے کس چیز سے؟ سبجیکٹ میٹر آف دی سوٹ سے، یعنی کہ ان کا مالی مفاد سبجیکٹ میٹر آف سوٹ سے ہے لیکن وہ پارٹی ٹو سوٹ نہیں ہے، یعنی جس پراپرٹی کے بارے میں دعویٰ کیا گیا ہے اس میں ان کا کنسرن ہے لیکن وہ پارٹی ٹو سوٹ نہیں ہے۔ مثلا ایک شخص ہے، وہ مشترکہ مالک ہے ایک پراپرٹی کے ساتھ، پراپرٹی میں کسی دوسرے شخص کے ساتھ، وہ دوسرا شخص جو ہے وہ ڈیفینڈنٹ نہیں ہے اس سوٹ میں، لیکن اس کے باوجود جب تک اس شخص کا مفاد اس پراپرٹی میں موجود ہے کو اونر کا یا مشترکہ مالک کا، اس پراپرٹی کے بارے میں، اس کی ملکیت کے بارے میں، اس کی کسی اور سٹیٹس کے بارے میں اس کا جو بیان ہوگا وہ بطور ایڈمیشن جو ہے وہ پروو کیا جا سکے گا۔ دوسری کیٹیگری جو ہے آرٹیکل 31 سب آرٹیکل 3 کے تحت وہ ہے بی persons from whom the parties to the suit derived their interest in the subject matter of suit۔ ایسی parties to suit فریقین مقدمہ ایسے جو اس مقدمہ میں سبجیکٹ میٹر ہے، جس چیز کے بارے میں مقدمہ چل رہا ہے وہ چیز انہوں نے جس شخص سے حاصل کی ہے جو پریڈیسیسر انٹرسٹ ہے یا مورث ہے، جس سے انہوں نے اپنا وہ حق ڈرائیو کیا ہے جو وہ سبجیکٹ میٹر آف سوٹ میں کلیم کر رہے ہیں۔ سادہ الفاظ میں کہ اگر ایک پراپرٹی کسی نے خریدی ہے، اے نے ایک پراپرٹی بی سے خریدی ہے اور سی نے اے کے اوپر اس پراپرٹی کے بارے میں کوئی سوٹ کیا ہے، اے کے خریدنے سے پہلے اس کا مالک جو ہے وہ بی تھا، جس وقت بی مالک تھا اس وقت اس پراپرٹی کے بارے میں، اس کے اوپر کسی قدغن کے بارے میں، کسی بار کے بارے میں یا اس پراپرٹی سے متعلقہ کسی رائٹ کے بارے میں اس وقت جو اس نے بیان دیا تھا جب وہ مالک تھا، وہ بیان اس سٹیج پر بھی جو مقدمہ چل رہا ہے دونوں سبسیکوینٹ اونر اے اور بی کے درمیان، تو سی جو ہے، سی کا بیان جو ہے وہ بی جو ہے وہ ثابت کر سکے گا کہ جب اس پراپرٹی کا مالک جس سے پراپرٹی سی تھا اور سی سے اے نے وہ پراپرٹی حاصل کی ہے، جب سی مالک تھا اس وقت سی نے اس پراپرٹی کے بارے میں یہ بیان دیا تھا جو کہ میرے موقف کی تائید میں ہے اور اے کے موقف کے خلاف ہے، یہ بھی ثابت کیا جا سکے گا۔ اب دونوں جو صورتیں ہیں، پریڈیسیسر انٹرسٹ والی بی پارٹ والی بھی اور اے پارٹ والی بھی، جس کا پیکیونری یا پروپرائٹی رائٹ والے شخص کا ہوگا، یہ دونوں اس وقت کے بیانات ہوں گے۔ شرط اس میں یہ ہے کہ یہ دونوں کے بیانات اس وقت کے ہوں جب ان کا انٹرسٹ جو ہے وہ اس پراپرٹی میں موجود تھا۔ اب ڈیئر ویورز، اس آرٹیکل 31 میں جو مذکور اشخاص ہیں، اس بارے میں اگر کویسچن یہ ہو کہ کن کن افراد کا ایڈمیشن جو ہے وہ پروو کیا جا سکتا ہے، تو یہ جو جن تمام افراد کا ذکر کیا گیا ہے، پارٹی ٹو دی سوٹ، آتھورائزڈ ایجنٹ، ریپریزنٹیٹیو کیپیسٹی میں اگر وہ ریپریزنٹیٹیو کیپیسٹی ہوتے ہوئے کوئی ایڈمیشن کیا ہے تو پھر، اور جس شخص کا پروپرائٹری یا پیکیونری انٹرسٹ ہو وہ، یا وہ شخص جس نے رائٹس جس سے ڈرائیو کیے ہوں پارٹی ٹو دی سوٹ نے، یہ تمام افراد وہ ہوں گے جن کا ایڈمیشن جو ہے پھر پروو کیا جا سکے گا۔ اگر یہ ہو سوال کہ کن کا نہیں کیا جا سکے گا، ان کے علاوہ جو سارے ہیں وہ نہیں کیا جا سکے گا، اور اگر ریپریزنٹیٹیو کیپیسٹی میں سوٹ دائر کیا گیا ہے تو اس کا تو واضح طور پہ ہے کہ نہیں کیا جا سکے گا۔ اب ڈیئر ویورز، ہم دیکھتے ہیں آرٹیکل 32۔ یہ ان اشخاص کے ایڈمیشنز کے بارے میں ہے جو کہ پارٹی ٹو سوٹ نہیں ہے۔ ایڈمیشن بائی پرسنز whose position
must be proved as against party to suit. Statements made by persons whose position or liability it is necessary to prove as against any party to suit are admissions if such statements would be relevant as against such persons in relation to such position or liability in a suit brought by or against them, and if they are made whilst the person making them occupies such position or is subject to such liability. اب اس میں اس کی لینگویج کو کمپریہنسو بنانے کے لیے اس طرح اس کی نیٹنگ کی گئی ہے کہ اس کو تھوڑا سا غور سے ڈیئر ویورز پڑھنا پڑے گا. میں اس کی ٹرانسلیشن کرتا ہوں تاکہ سمجھ میں آ سکے. ایسے افراد کے بیانات بھی بطور ایڈمیشن استعمال ہو سکیں گے جن کی پوزیشن یعنی حیثیت یا سٹیٹس یا لائبلٹی یا ذمہ داری مقدمہ کے کسی فریق کے خلاف ثابت کی جانی ضروری ہو، یعنی اس کے خلاف موجود ہو اور اس کو ثابت کیا جانا ضروری ہو. اب اگلے حصہ میں اس کی مزید وضاحت کی جاتی ہے کہ اگر کوئی فریق مقدمہ ان افراد کے خلاف کون سے ڈیئر ویورز جن کے ایڈمیشن کی بات ہو رہی ہے کیس کرے تو وہ بیانات یا سٹیٹمنٹس ان افراد کے خلاف ریلیونٹ ہوں، یعنی بطور ایڈمیشن استعمال ہو سکتے ہوں. اس کے لیے پہلے میں السٹریشن پڑھتا ہوں اور اس کی وضاحت کرتا ہوں. میرے اس السٹریشن کے پڑھنے کے بعد آرٹیکل 32 کے بارے میں نے جو اب تک بات کی ہے وہ اسی ویڈیو کو ریورس کر کے دوبارہ سنیے گا تو پھر آپ کو اس کی بالکل وضاحت ہو جائے گی. السٹریشن اس میں ہے کہ اس آرٹیکل میں جو بیان کی گئی ہے لیگل پوزیشن، اس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ اے undertakes to collect rents from B، یعنی اے ایک شخص ہے جو ملازمت کا ایگریمنٹ کرتا ہے بی کے ساتھ، اور اس کی ڈیوٹی کیا ہے کہ وہ بی کے کرایہ داروں سے کرایہ کلیکٹ کرے گا، یعنی کرایہ اکٹھا کرے گا. اب بی اے کے خلاف مقدمہ دائر کرتا ہے کہ اس نے سی سے رینٹ کلیکٹ نہیں کیا جو سی کے خلاف ڈیو ہو چکا تھا. بی سوز اے فار ناٹ کلیکٹنگ رینٹ ڈیو فرام سی ٹو بی. اب بی یہ دعویٰ کرتا ہے اے کے خلاف کہ سی جو کرایہ دار ہے اس کے خلاف اس کا رینٹ ڈیو ہو چکا تھا جو اس نے بی کو دینا تھا، لیکن اے نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی اور رینٹ کلیکٹ نہیں کیا. اے ڈینائز دیٹ رینٹ واز ڈیو فرام سی ٹو بی. اے انکار کرتا ہے دعوے میں اور کہتا ہے کہ جناب رینٹ تو بی کو ڈیو ہی نہیں ہوا تھا، بی سی کی ذمہ داری ہی نہیں بنی تھی رینٹ دینے کی، تو میں کیوں رینٹ کلیکٹ کرتا. اس انکار کے وقت کے بعد اسی مرحلہ پر یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ اے اور بی فریق مقدمہ ہے جبکہ سی فریق مقدمہ نہیں ہے، یعنی کہ سی ایک ایسا شخص ہے جس کی پوزیشن کو یا سٹیٹس کو ثابت کیا جانا ہے، وہ فریق مقدمہ نہیں ہے. A statement by C that he owes B rent is an admission and it is relevant fact as against A if A denies that C did owe rent to B. اب A اور B پارٹی ہیں، سی پارٹی نہیں ہے. سی کا کوئی سابقہ بیان اے نے واضح رہے کہ اے نے انکار کیا ہوا ہے، اے نے کہا ہوا ہے کہ سی کی طرف سے تو رینٹ ابھی ڈیو ہی نہیں ہوا تھا. کیس دائر ہونے سے پہلے کا سی کا کوئی بیان بی شہادت پیش کرتا ہے کہ سی نے فلاں جگہ پہ کہا تھا کہ جی میں نے بی کی فلاں پراپرٹی لی ہوئی ہے اور میں نے اس کا رینٹ دینا ہے، میں مقروض ہوں، رینٹ دینا ہے میں نے. تو یہ سی کی سٹیٹمنٹ اے کے خلاف جو ہے ثابت کی جا سکے گی. یعنی اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ بیان کی جا سکے گی کہ اس کی پوزیشن اور سٹیٹس ایسا ہے کہ اگر بی اس بات کا مقدمہ سی کے خلاف دائر کرے کہ سی کی طرف کرایہ ڈیو ہے اور وہ میرا کرایہ نہیں دے رہا، تو سی کہے کہ جی میں نے تو اس کا کرایہ دینا نہیں ہے، میری طرف ڈیو ہی نہیں ہے. تو یہ جو سی کی سٹیٹمنٹ ہے جو کسی شخص کے سامنے اس نے دی کہ جناب میں نے کرایہ دینا ہے، ڈیو ہو چکا ہے میری طرف سے اور میں مقروض ہوں کرایہ دینے کا، یہ سٹیٹمنٹ سی کی چونکہ اگر بی جو ہے وہ سی کے خلاف کیس کرے تو اس کے خلاف استعمال ہو سکتی ہے، اور اس کی اسی پوزیشن کی بنا پر ایک کے خلاف جو اس نے سوٹ کیا ہے اس میں بھی
یہ سی کے ایڈمیشن کے طور پہ ریلیونٹ ہوگی اور پیش کر کے ثابت کی جا سکے گی. اور یہ ایک جنرلی تو یہی ہوتا ہے کہ ایڈمیشنز جو ہیں جو پارٹیز ٹو سوٹ ہوں، فریق مقدمہ ہوں، ان کی ایک دوسرے کے خلاف استعمال ہو سکتی ہیں. لیکن یہ ایک ایسی مثال اور صورتحال واضح کی گئی ہے جس میں فریق مقدمہ کے علاوہ کسی دوسرے شخص کا ایڈمیشن جو بھی ہے اس کی پوزیشن پروو ہونے کے بعد کہ وہ اس کے متعلقہ ہے وہ پیش کی جا سکے گی شہادت میں اور وہ قابل قبول ہوگی. اب ڈیئر ویورز آرٹیکل 33 ہے. 33 آرٹیکل جو ہے یہ اسٹریٹ فارورڈ اور سادہ سا ہے اور وہ یہ ہے کہ ایسے اشخاص کا ایڈمیشن جن کو کہا جائے، ریفر کیا جائے کہ جی ان سے پتہ کر لیں وہ جو بات کہیں گی وہ ٹھیک ہوگی اور وہ انہوں نے ایڈمیشن کیا ہو. آرٹیکل 33 ایڈمیشن بائی پرسنز ایکسپریسلی ریفرڈ ٹو بائی پارٹی ٹو سوٹ. اسٹیٹمنٹس میڈ بائی پرسنز ٹو whom a party to suit has expressly referred for information in reference to matter in dispute or admissions. اس کی مثال بھی ساتھ ہی دیکھ لیتے ہیں. The question is whether a horse sold by A to B is sound. Question یہ ہے دعویٰ میں، کیس میں، کہ A نے جو B کو گھوڑا بیچا اس کا دماغ ٹھیک تھا یا نہیں. A says B, go and ask C, C knows all about it. گھوڑا جب B نے خریدا تو A نے B سے کہا تھا کہ جاؤ C سے پوچھو جا کے گھوڑا ٹھیک ہے کہ نہیں، اس کو اس کے گھوڑے کے بارے میں سارا کچھ پتا ہے. اس کیس میں C کی جو سٹیٹمنٹ ہوگی، وہ جو بھی سٹیٹمنٹ دے گا وہ A کی طرف سے ایڈمیشن کے طور پر قابل قبول ہوگی. ڈیئر ویورز، یہ ایک ایسی اسٹریٹ فارورڈ اور واضح صورتحال کی وضاحت کرنے والا آرٹیکل ہے کہ ایسے افراد کی سٹیٹمنٹ بھی کسی کے خلاف بطور ایڈمیشن ثابت کی جا سکے گی جن افراد سے سوٹ، سبجیکٹ میٹر آف سوٹ کے بارے میں معلومات لینے کے لیے خود فریق مقدمہ نے کہا ہو. اس کی 2 شرائط ہیں اور وہ شرائط جو ہیں وہ اسی آرٹیکل کی لینگویج سے ہی نکلتی ہیں جو سمجھنے کے لیے ہیں اور پریکٹیکل امپلیکیشن کے لیے ہی سارا کچھ سمجھنا ہوتا ہے. کیا ہے کہ ایسے افراد سے معلومات لینے کے لیے ایکسپریسلی کہا گیا ہو. ایکسپریسلی نہیں کہا تو پھر یہ کسی دوسرے شخص کی سٹیٹمنٹ بطور ایڈمیشن ثابت نہیں کی جا سکے گی کہ ان کی کسی بات سے امپلائڈلی یہ مطلب نکلتا تھا کہ فلاں شخص سے معلومات حاصل کر لو. دوسری بات، ایکسپریسلی جو کہا گیا اور ریفر کیا گیا ہو کسی شخص کو کہ جی فلاں شخص سے انفارمیشن لے لیں یا فلاں شخصی بات سنیں، وہ بات جو ہے وہ سبجیکٹ میٹر آف سوٹ کے لیے معلومات حاصل کرنے کے لیے وہ شخص ریفر کیا گیا ہو. اب اسی جو پہلے گھوڑے کی مثال لی ہے کہ اے کہ اس نے گھوڑا بیچا بی کو اور اس کے بارے میں کہا کہ سی سے پوچھ لو کہ اس کو اس گھوڑے کے بارے میں معلومات ہیں، تو وہ ایڈمیشن کے طور پہ استعمال ہو سکے گا. ایکسپریسلی کہا. اب جو مقدمہ اے اور بی کے درمیان میں چلا ہے وہ گھوڑے کی بجائے گدھے کا ہو جاتا ہے کہ اے جو بی کہتا ہے کہ جی مجھے اے نے یہ گدھا بیچا تھا، میں گھوڑا خریدنے گیا تھا اے سے، اس نے کہا تھا کہ گھوڑے کے بارے میں معلومات جو سی دے گا نا وہ بالکل درست ہوں گی، تو میں نے پھر اپنے طور پہ ساتھ اس گدھے کے بارے میں پوچھا تھا تو اس نے کہا تھا کہ یہ گدھا بھی بالکل بہت سمجھدار ہے، تو اب یہ پاگل نکل آیا گدھا. تو یہ ایڈمیشن جو ہے سی اگر جا کے کہے کورٹ میں کہ ہاں واقعی میں نے کہا تھا بالکل گدھا ٹھیک ہے، لیکن یہ ایڈمیشن اے کے خلاف نہیں استعمال ہو سکے گا کیونکہ اس نے سی کو جو ریفر کیا تھا وہ صرف گھوڑے کے بارے میں انفارمیشن لینے کے لیے کیا تھا اور اس وقت سبجیکٹ میٹر آف سوٹ گھوڑا نہیں ہے بلکہ گدھا ہے. تو اس لیے یہ ایڈمیشن جو ہے وہ اے کے خلاف استعمال نہیں ہو سکے گا. تو ڈیئر ویورز، آج ہم نے اس کی ایڈمیشن کی ڈیفینیشن اور جن جن افراد کے ایڈمیشن جو ہے وہ بطور ایڈمیشن پیش کیے جا سکیں گے وہ دیکھا. اگلے ڈسکشن میں ہم ان ایڈمیشن کے استعمال اور وہ حالات جن میں یہ کیے جائیں گے اور کس کا ایڈمیشن کس کے خلاف استعمال ہو سکے گا یا نہیں ہو سکے گا یہ دیکھیں گے. آج تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.